बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सियासत में कहते हैं जी कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। मतलब अगर आज आप किसी के मुखालिफ हैं तो कल वो आपका दोस्त भी हो सकता है। आप उसके साथ सीट एडजस्टमेंट करें या उसके साथ बैठ के आपको हुकूमत भी करनी पड़ सकती है। तो सियासत में फैसले कभी भी किसी वक्त भी चेंज होते रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है उस पर मियाँ नवाज शरीफ जो है वो छाए हुए दिखाई देते हैं। उनके फैसले जो हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं और हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि वो अपना अपना आने वाले सेटअप में हिस्सा जो है वो ले सके। और सियासी मंजरनामे पे एक थरथली मची हुई है, बड़ी मुलाकातें चल रही हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने कुछ अहम फैसले भी किए हैं। ये अहम फैसले क्या हैं वो आपके साथ शेयर करने हैं। लिहाजा उससे पहले आपसे दरखास्त वही है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी जरूर किया करें। मियाँ नवाज शरीफ के लिए आज एक बहुत बड़ा रिलीफ भी देखने में आया है, क्योंकि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उनकी जो अपीलें बहाल करने की दरखास्तें हैं वो मंजूर कर ली गई हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी अपीलों को बहाल भी कर दिया है और लिहाजा उनकी जमानत को मंजूर भी कर लिया गया है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तफसीली फैसला जारी नहीं हुआ, लेकिन मुख्तसर फैसला जो मैंने आपको बताया है वही है। लेकिन यहां पर सवाल एक जरूर पैदा होता है कि मियाँ नवाज शरीफ जो कि जब वो बैरून मुल्क गए थे तो उस वक्त वो जेल में मौजूद थे, यानी कि सजा याफ्ता थे और जेल से बैरून मुल्क गए, फिर उसके बाद वापस आए। और आपके इल्म में है कि हफ्ता 21 अक्टूबर को उनकी वतन वापसी पर उससे पहले अदालत ने उन्हें अबूरी रिलीफ दिया था, उनकी हिफाजती जमानत ली थी। और अब जब उनकी अपीलें बहाल हुई हैं तो वो हिफाजती जमानत आज खुद खत्म तस्वर की जाती है। लेकिन अगर हिफाजती जमानत मौजूद नहीं तो फिर मियाँ नवाज शरीफ को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? तो जनाब इस सवाल का ये सवाल जो है वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया जा रहा है, तो मैं उस पर आपको रिस्पॉन्ड करके जवाब देना चाहूंगा कि जी आपके इल्म में होगा कि इस मुकदमे में मियाँ नवाज शरीफ के साथ उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर भी शरीक मुलजम के तौर पर मौजूद थे। और मियाँ नवाज शरीफ जब लंदन में मुकीम थे, लंदन में मौजूद थे, तो पाकिस्तान में जारी इन्हीं अपीलों की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को बरी कर दिया था। अगर एक केस में 3 मुलजमान हैं, उनमें से 2 बरी हो चुके हैं, तो फिर तीसरे का केस आप समझ सकते हैं कि उसकी हैसियत क्या रहेगी, वो इंतहाई कमजोर केस होगा। तो लिहाजा इसके साथ साथ उनकी जो जमानत तोशाखाना में ली गई वो भी मौजूद है। और मियाँ नवाज शरीफ जब वापस आकर अदालत के सामने सरेंडर कर चुके हैं तो फिर उनके लिए ये सहूलत मौजूद रहेगी कि एक बंदा जो अदालत की बालादस्ती को तस्लीम करता है, कानून के सामने सरेंडर करता है और वो इस बात की यकीन दहानी करवाता है कि जब भी अदालत उसे बुलाएगी वो हाजिर होगा। और फिर वो बंदा पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर भी हो, साबिक वजीर आजम भी हो, तो उसके लिए ये रायत जो है वो दी जा सकती है। अभी तक चूंकि तफसीली फैसला नहीं आया, लेकिन अगर आज की समाअत की बात की जाए तो यही सवाल अदालत ने भी उठाया था जब नैब की तरफ से कहा गया कि अपीलें बहाल करने पर हमें कोई एतराज नहीं है। और यह भी पूछा गया कि क्या मियाँ नवाज शरीफ को आप गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी हमें इनकी गिरफ्तारी भी मतलूब नहीं है। तो अदालत ने कहा था कि अगर इनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, अपीलें बहाल होने की सूरत में फिर इनकी जो जमानत है वो तो खत्म हो जाएगी, तो तब कैसे जो है वो आगे बढ़ा जाएगा। तो जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा था कि अदालत इनसे मचलके ले सकती है। तो डिटेल फैसले में हो सकता है कि अदालत इसी मौकफ को जो है वो तस्लीम करे और उनसे मचलके तलब कर लिए जाएं और इसी वजह से उनको ये जो रिलीफ है वो दिया जा रहा है। जबकि आजम नजीर तारड़ साहब भी कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ इससे पहले उनके पास जमानत मौजूद है, तो लिहाजा उनकी गिरफ्तारी का कोई जवाज ही नहीं बनता। तो मियाँ नवाज शरीफ गिरफ्तार नहीं हुए, ये बात मैंने आपको मियाँ नवाज शरीफ जब वतन वापस आए थे तब भी कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ जेल जाने के लिए वापस नहीं आ रहे, वो जेल नहीं जाएंगे और मियाँ नवाज शरीफ जेल नहीं गए। और अब मियाँ नवाज शरीफ सियासी मंजरनामे पे पूरी तरह से जो है वो एक कौमी लीडर के तौर पर मौजूद हैं। एक जलसे ने पूरी काया पलट दी है। 21 अक्टूबर का ये जो जलसा मीनारे पाकिस्तान का जलसा है, इसने पूरे सियासी मंजरनामे को तब्दील कर दिया है। यहां पे इससे पहले जो मकबूलियत का दावा करते थे उन्होंने सारे का सारा जो अरेंजमेंट कर रखा था, अब तो वो भी हकीकत सामने आ चुकी ना कि जी इमरान खान साहब ने
حکومتی خزانے سے یعنی کہ آپ کے اور میرے ٹیکسوں سے اپنے سوشل میڈیا کو جو ہے وہ پروموٹ کیا ہے. انہوں نے وہاں پہ ملین روپیز کی یہ اربوں روپے کا پروجیکٹ تھا. جو پیسہ وہاں پہ لگایا گیا, لوگوں کو 25-25 ہزار کی دیہڑیاں لگوائی گئی, 40-40 ہزار کی دیہڑیاں لگوائی گئی اور ان لوگوں سے ٹرولنگ کروائی گئی. اور عمران خان کو سوشل میڈیا پہ دکھایا گیا کہ جی یہ پاکستانی نہیں پورے عالم اسلام کا مقبول ترین لیڈر ہے, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز زمینی حقائق بھائی اس سے مختلف ہیں. جو لیڈر ہوتا ہے اس کے لیے یہ سارا کچھ کرنا نہیں پڑتا, یہ میک اپ جو کیا جاتا ہے نا اس طرح کا, یہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. نواز شریف واپس آئے تو پاکستان کے کونے کونے سے لوگ ان کے استقبال کے لیے لاہور آ گئے. مینار پاکستان کا یہ جو اتنا بڑا وسیع و عریض گراؤنڈ ہے, سبزہ زار ہے, یہ چھوٹا پڑ گیا تھا. جلسہ شروع ہونے سے پہلے ہی جلسہ گاہ بھر چکی تھی اور پورے پاکستان سے جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ کئی گھنٹے تک وہاں پہ اپنے قائد کے استقبال کے لیے موجود رہے. اور ایک بہت منظم جلسہ کے بڑے تحمل کے ساتھ انہوں نے میاں نواز شریف کی باتوں کو بھی سنا اور میاں نواز شریف نے اپنی اس تقریر میں آپا نہیں کھویا. جس طرح عمران خان صاحب جلسوں میں کرتے تھے نا, کہ عمران خان صاحب خود پہ قابو ہی نہیں رکھ پاتے تھے یار. مطلب خان صاحب جو ہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی سیاستدان ہے. سیاستدان تو بڑے ضبط کے ساتھ چلتے ہیں, بڑے پیشن کے ساتھ چلتے ہیں. انہوں نے تو عوام کی اور حالات کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے یہ بات کرنی ہے, اس کا کیا رسپونڈ آئے گا. اور جو لیڈر ہے اس کی ہر بات کا ایک مطلب ہوتا ہے, لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. اگر لیڈر جو ہے وہ اپنے مخالفین کو بد تہذیبی کے ساتھ مخاطب کرے گا, ان کو ایسے الفاظ القابات سے نوازے گا کہ جو کسی بھی معاشرے میں جو ہے ان کو پذیرائی نہیں دی جا سکتی, اس سے معاشرہ جو ہے وہ خرابی بگاڑ کی طرف جا سکتا ہے, تو اس معاشرے میں اگر لیڈر یہ حرکت کرے گا تو پھر اس کا انجام وہی ہوگا اس معاشرے کا جو اس وقت تحریک انصاف کے کارکنوں کا ہے. یعنی کہ وہ لوگ اپنا ضبط کھو چکے ہیں, ان میں برداشت کا مادہ ہی نہیں ہے. آپ کسی بھی یوتھیے کے ساتھ 2 سوال کر لیں تو جناب پہلے سوال پہ اس کا رسپونڈ کچھ اور طرح کا ہوگا, دوسرے پہ اس کا جو لہجہ ہے وہ بدل جائے گا, اور تیسرے پہ وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا. یعنی کہ ہتھی پہ آ جانا انہیں, وہ لڑنے پہ آ جائے گا, وہ گالی گلوچ پہ آ جائے گا, کیونکہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے, صرف ان کے پاس گالی ہے, ان کے پاس بدتمیزی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور میاں نواز شریف نے اس جلسے میں اپنے کارکنوں کو ایک قومی لیڈر ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا, ہم نے انتقام کی سیاست کی طرف نہیں جانا, ہم نے معاشرے میں بد تہذیبی کو فروغ نہیں دینا, ہم نے اپنے مخالفین کو بھی ادب اور تمیز کے ساتھ مخاطب کرنا ہے, کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آنا. یہ ہے بڑی بات. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سیاسی انتقام, کسی قسم کے انتقام کی طرف نہیں جانا, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو موجودہ بحرانوں سے نکالنے کے لیے اداروں اور سیاسی رہنماؤں کو اور جماعتوں کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور یہ بیانیہ ایک جلسے کی تقریر نے آپ دیکھیں کہ پورے کا پورا سینیریو چینج کر دیا ہے. اب جو سروے ہو رہے ہیں اس جلسے کے بعد, ان سروے میں 80% لوگ میاں نواز شریف کے اس بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو انتقام نہیں, پاکستان کو مل کر چلانے کی ضرورت ہے, پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کو مل کر حل کرنے کی ضرورت ہے. اور میاں نواز شریف کے اس بیانیے کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اب میاں نواز شریف نے اپنا جو نیکسٹ پلان آگے شیئر کیا ہے, یعنی کہ وہ جو طے کیا ہے, شیئر تو نہیں کیا, جو ڈیسائیڈ کرنے وہ جا رہے ہیں. اور ہمیں ہمارے ذرائع نے اس حوالے سے جو خبر دی ہے وہ ان سائڈ سٹوری میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میاں نواز شریف اب اسلام آباد سے لاہور آ رہے ہیں. جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک وہ لاہور نہیں پہنچے, لیکن آج رات وہ لاہور اپنے گھر پہنچ جائیں گے, اور اس کے بعد اگلے ہفتے سے وہ باضابطہ طور پہ سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. جب سے وہ واپس آئے ہیں وہ بھرپور قسم کی سیاسی سرگرمیاں نہیں انجام دی گئیں, لیکن اب انہوں نے ایک بڑی بیٹھک طلب کی ہے جو آئندہ ہفتے ہونے جا رہی ہے. اور اس بیٹھک میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ میاں نواز شریف کہاں سے جلسوں کا آغاز کریں گے. یعنی کہ مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف پورے ملک میں ہنگامی دورے کرنے جا رہے ہیں, پورے ملک میں بڑے بڑے جلسے کیے جائیں گے, پورے ملک میں سیاسی قیادت جو ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی ان کے ساتھ بھی رابطے ہوں گے, ان سے ملاقاتیں بھی کی جائیں گی. ہاں ایک واقعہ بڑا ناخوشگوار سا ہوا ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن میرا خیال ہے کہ سب کو احساس کرنا چاہیے. یعنی کہ جب میاں نواز شریف واپس آئے
تو سنڈے والے دن یعنی کہ اتوار کے دن ان سے ملاقات کے لیے مختلف لوگ ان کی رہائش گاہ پہ گئے، جن میں ANP کے رہنما جناب غلام احمد بلور صاحب جو ہیں وہ بھی گئے تھے، لیکن میری انفارمیشن کے مطابق یہ ملاقات نہیں ہو پائی تھی کیونکہ میاں نواز شریف وہ پہلا دن تھا ان کا اپنے گھر میں اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم گزارنا چاہتے تھے، فیملی کے خاندان کے دیگر لوگ جو ہیں وہ اس دن موجود تھے، تو وہ ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ لیکن اب ANP کی قیادت سے اگلے ہفتے سے رابطے کیے جائیں گے اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جس میں میاں نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری، ANP کی قیادت، بلوچستان کی قیادت اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے، اور ان ملاقاتوں میں بھی ظاہر ہے سیاسی جو مفاہمت کی بات ہے وہ کی جائے گی اور حالات کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن جلسوں کے حوالے سے جو شیڈول، جو مجوزہ شیڈول سامنے آیا ہے میرے ذرائع کے مطابق، اس کے مطابق جناب ایک تو میاں نواز شریف جو رپورٹس ہیں مختلف تنظیمی عہدیداروں کی کارکردگی کے حوالے سے وہ بھی انہوں نے منگوائی ہے، وہ ان کو پیش کر دی جائے گی، اور میاں نواز شریف کو یہ تجویز دی گئی ہے، ان کے سامنے یہ درخواست رکھی گئی ہے کہ میاں صاحب آپ اپنے جلسوں کا جو آغاز کرنے جا رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ انتخابی مہم کے جلسے ہیں، تو سب سے پہلا جلسہ جو ہے وہ قصور میں کیا جائے۔ قصور میں جلسہ کیوں کیا جائے؟ جو اس میں یہ درخواست ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی آمد سے قبل مریم نواز نے مختلف مقامات پہ جو جلسے کیے ہیں ان میں سب سے بڑا جلسہ جو ہے اور سب سے بڑا عوامی اجتماع جو ہے وہ قصور میں ہوا ہے، اور قصور کے عوام نے بھرپور طریقے سے آپ کا ویلکم بھی کیا ہے، تو یہ حق بنتا ہے قصور کا کہ آپ سب سے پہلا جلسہ قصور میں کریں۔ اور میرے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ہوپ فلی کہ میاں نواز شریف یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، لیکن میاں نواز شریف اپنی انتخابی مہم کا آغاز پنجاب سے اور قصور سے کریں گے، پھر اس کے بعد وہ KP کے بھی کا وزٹ بھی کریں گے، وہ گلگت بلتستان بھی جائیں گے، وہ بلوچستان کا وزٹ بھی کریں گے، وہ سندھ کا وزٹ بھی کریں گے، یعنی کہ الغرض کے وہ پورے ملک میں جائیں گے اور پورے ملک میں جلسے بھی کیے جائیں گے، لیکن جو فوکس ہوگا وہ جناب GT روڈ ہے، کیونکہ میاں صاحب بھی جانتے ہیں اور جو پاکستان کی سیاست کو سمجھتا ہے ان کو پتا ہے کہ اگر آپ نے الیکشن ون کرنا ہے، اگر آپ نے پاکستان میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آنا ہے، تو پھر آپ کی سیاست میں GT روڈ کی خوشبو شامل ہونی چاہیے، اور میاں نواز شریف کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی سیاست میں GT روڈ کی خوشبو شامل ہے۔ اب جب وہ یہاں سے لاہور سے نکلیں گے اور اپنی اس انتخابی مہم کا آغاز کریں گے، تو پھر یہ GT روڈ اور پورا پاکستان جو ہے وہ ان کے لیے استقبال کے لیے جو ہے وہ منظر آپ کو سڑکوں پہ بھی نظر آئے گا، اور ایک مومنٹم جو ہے وہ بنتا ہوا دکھائی دے گا، کیونکہ میاں نواز شریف کی آمد کے بعد ہی سلسلہ تو شروع ہو چکا ہے نا تبدیلی کا، ایک مثبت تبدیلی کا، ایک اچھی تبدیلی کا، ایک معاشی انقلاب کی تبدیلی کا، انتقام والی تبدیلی نہیں، تباہی والی تبدیلی نہیں، ایک اچھے پاکستان والی تبدیلی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو کبھی اقتدار کے نشے میں مست تھے اور ان کی نظر میں کسی کی کوئی اہمیت نہیں، وہ لوگوں کو اس طرح اس لہجے میں دھمکیاں دیتے تھے نعوذ باللہ کہ جیسے وہ خدائی لہجہ نہیں ہوتا اس میں تھے، آج وہ در بدر ہیں، آج ان کی بات سننے والا کوئی نہیں، وہ لوگ منت سماجت کر رہے ہیں، وہ سفارشیں ڈال رہے ہیں، وہ حربہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس سے ان کی ذرا سی کوئی بھی بات سن لے۔ تو جناب اب آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف سیاسی منظر نامے پہ کہاں ہیں، اور دوسری طرف تحریک انصاف کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان کی میں آج بات نہیں کروں گا کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں، جن مصائب کا مشکلات کا شکار ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، اور خود ان کے اپنے لوگوں نے بھی ان کو مائنس کر دیا یار۔ میں نے اس سے پہلے ویلاگز میں آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سے محمد علی درانی کی جو ملاقات ہے وہ صدر کی ملاقاتوں کے بعد کی ملاقات ہے، اور اس میں یہ بات یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ جی عمران نو چھڈو، ساڈے واسطے کوئی رستہ پیدا کرو۔ تو آج جناب ایک بار پھر تحریک انصاف والے مولانا فضل الرحمان کے در پہ پہنچ چکے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر اور علی محمد خان نے مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پہ ملاقات کی ہے۔ ہاں یہ ملاقات تو بیسیکلی ہوتا ہے نا سیاسی رابطے اور جناب یہ ملاقاتیں تھیں ویسے تھی، لیکن جب سیاستدان ملتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے سیاست کی بات ہوگی، اور تحریک انصاف والے جس کے پاس بھی جاتے ہیں وہاں سے کچھ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مانگتے کیا ہے کہ جی ہمیں سیاسی سپیس دی جائے، ہمیں بھی سیاسی پروسیس کا حصہ رہنے دیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر تو اعلانیہ طور پہ یہ لوگ عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں تو شاید ان کے لیے سیاسی سپیس بن سکتی ہے، کیونکہ یہی بات آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، اسی طرح میاں نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور دیگر لوگ کر چکے ہیں، لیکن ان کو بھی اوپن یہ بات کرنی پڑے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ اوپن یہ بات کریں گے کہ جی ساڈا عمران نہ کوئی تعلق نہیں، تو پھر ان کی اپنی حیثیت کیا بچے گی؟
یہ ایک بڑا ان کے لیے جو ہے کوسچن مارک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔